बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बेहद तारीफ़ें अल्लाह जल्ल शानहू के लिए और बेहद सलात व सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर, आपकी आल पर, असहाब पर, अज़वाज पर, अहबाब पर। हाज़रीन महफ़िल यारान तरीक़त ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह का एक दफ़ा फिर शुक्र अदा करता हूँ कि इस चिल्ले के 2022 के चिल्ले का तीसरा दिन उसने अता फरमाया अपने ज़िक्र के लिए। ये सब तौफ़ीक़ात उसी की तरफ से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं जो पालने वाला है, अक्ल देने वाला है, इल्म देने वाला है, हर किस्म का रिज़्क़ अता करने वाला है, दिलों को सुकून बख्शने वाला है। असबाते करामात पर बात होती रही। आज असल में बहुत ज़बरदस्त आखिर में जो मंजर साहब ने कलाम पढ़ा तो महफिल का तकरीबन वो तमाम तर एक निज़ाम ही बदला हुआ नज़र आ रहा था। एक ज़ौक़, एक शौक़, एक मोहब्बत इलाही का एक दौर, तो एक मस्ती का दौर छलक रहा था। बहुत तवील महफिल हो चुकी है, हर किसी ने बहुत अच्छा बयान किया है। बिलखसूस आज मैं ज़िक्र करूँगा, यहाँ बच्चा जो है जामिया का जरार अहमद, वाक़अतन वो है भी जरार, और ज़बरदस्त उसने बयान किया है। ग़ालिबन साले अव्वल इसने क्रॉस किया, अभी साले दोम में गया है मेरे ख्याल में, साले दोम का अभी तो 5 साल और इसके हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी बफ़ज़ल खुदा इंशाअल्लाह मैं उम्मीद वासिक रखता हूँ रब्बुल इज़्ज़त से कि आप लोग देखेंगे जब ये इस मदरसे से फ़ारिग़ तहसील होगा दस्तार फजीलत के बाद, तो मेरे ख्याल में इसका सानी भी को कम नज़र आएगा। इसके बाद मैं देख रहा हूँ आज तीसरा दिन है, असलम शेख साहब बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे सुन रहे हैं। पूरी इन्होंने ज़िंदगी एक बड़ी अच्छी गुजारी है, एक अच्छे प्यार के सफ़र में गुजारी है। फिल्म इंडस्ट्री की भी अपनी एक सोच होती है, लाजमी नहीं कि सारे वैसे तैसे हों। इन जब मुझे ये कराची में मिले तो इन्होंने जो रूहानियत पे बातें की, एक पूरा जो जैसे सूफ़ी करता है ऐसी बातें की। मैंने कहा इनके अंदर भी एक सूफ़ी छुपा हुआ है, तो आप वो सूफ़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत काबिल शख्स हैं ये भी, और हर 3 दिन से ये मुसलसल बड़ी मोहब्बत के साथ सुन रहे। उर्स पे इन्होंने बयान भी किया था, आपने सुना। तो अल्लाह पाक इनको भी इस्तिकामत दे और इन पे रहमत करे। बहुत मोहब्बत वाले हैं माशाअल्लाह। और मैं इस चीज़ का कायल हूँ, जो सिर्फ अल्फाजों का मैं कायल नहीं हूँ। जो मेरे बात दिल में होती है मैं उतनी ही करता हूँ और वही निकलती है। ऐसे बढ़ा चढ़ा के अल्फाज तो मैं बहुत बयान कर सकता हूँ, इल्म यानी लफाजी भी मुझे आती है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो मुनाफ़क़त बन जाती है बहुत ज़्यादा। ख़ासकर ये स्टेज, फिल्म, टीवी वग़ैरह जो है, इस पे तो मुख्तलिफ वो ये काम चलता है, लफ्ज़ों का सहारा और ऐसी चीज़ें। लेकिन मेरे तो जो अंदर चीज़ें हैं मैं वही बयान कर रहा हूँ, और जितनी हैं उतनी बयान कर रहा हूँ। असबाते करामत में वतरशमसा, यहाँ से मैंने शुरू किया था कि क्या तुम सूरज को देखते नहीं हो कि किस तरह वो असहाबे काफ के साथ उसने सलूक किया। यमीन और शमाल के आना जाना उसका हुआ, अपने रुख को बदला उसने, किन लोगों के लिए बदला जो कुश्ता-ए मोहब्बत थे, जो अल्लाह की मोहब्बत में कुश्ता हो गए थे, अपना आप ख़त्म कर दिया था। खाक पे लेटने वाले ऐसे लेटे कि खाक के साथ खाकी हो गए थे, उनके लिए सूरज ने अपनी अदाएं तब्दील कर ली, अदाएं तब्दील कर ली। वतरशमसा, ए महबूब क्या तुमने सूरज को नहीं देखा? मैंने कहा या अल्लाह अलम तारा कैफा, उस दिन भी मैंने कहा था बे अस्हाबिल फील, तूने उन अस्हाबे फील को नहीं देखा? या अल्लाह हर चीज तो अपने महबूब से पूछने के अंदाज में पूछता है, जबकि तुझे पता है। अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा? वतरशमसा, क्या सूरज को नहीं देखा? क्या तुझे पता है मगर तू फिर भी पूछता है कि क्या नहीं देखा? पता चले कि हुजूर भी जब पूछते थे तो पता होता था यही अंदाज़े खुदाई था।
یہ انداز خدائی تھا. اچھا ایک بات، 40 سال پہلے فیل کا واقعہ پیش آیا. صاحب فیل وہ لے کے آیا تو اللہ نے اس کو پرندوں سے مروا دیا، ہاتھیوں کو. یفعل اللہ ما یرید، جو چاہے وہ سو کرے. سو اس وقت بھی حضور کو مخاطب، اور اصحاب کہف غالباً اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور زیادہ پہلے کا، بہت پہلے کا. پتہ نہیں کس نبی کی امت تھے یہ. تو اس کا واقعہ تو وہ بھی کہا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ، یہ نہیں کہا کہ اصحاب کہف کو نہیں دیکھا، کیا تو نے سورج کو نہیں دیکھا؟ بڑی اس میں بات ہے، اس میں میں تھوڑا بات کر کے آگے جاؤں گا. اصل میں یہی قرآن میں بڑا مزہ ہے. جو مزہ یقین کرو، میں نے 2 چیزوں میں سب سے زیادہ مزہ میں آپ کو بتاؤں جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ ہے سجدے میں مزہ. فرض نماز کے سجدے میں جو مزہ میں نے دیکھا کہیں نہیں دیکھا. اس کے بعد جب قرآن کے معنی اور اس کی تشریحات اور تفسیر میں پڑھا، جو مزہ ان قرآن کے حروف میں چمکتا وہ مجھے ملتا ہے، مجھے وہ جو مزہ ملا وہ کہیں نہیں ملا. اس کے بعد پھر صاحب ظاہر آقا علیہ السلام کی جب بھی تعریف شروع کی اس میں مزہ. اور ایک اور حیرت انگیز بات کہ ابھی میں علی کہہ دوں، یقین کرو کہ وہ بھی ایک عجیب و غریب مزہ. یہ میرے اپنے ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی فضیلتوں کا کوئی چکر نہیں. ہمارے مسلمانوں کو فضیلتوں نے ڈبو دیا ہے. حکم تھا کہ اپنے آپ کو مار، اپنے آپ کی نفی کر، اپنے آپ کو زیر کر، نام و ناموس ختم کر، نام و نسب سے نکل. حکم یہ تھا. یہ فضیلتوں کو کون تلاش کرتا ہے؟ جو نفس کا مارا ہوتا ہے. حضور نے کہا میں نے کبھی فخر نہیں کیا، الفقر و فخری، میں غربت پہ فخر کرتا. تو حکم یہ تھا کہ ان چکروں میں نہ پڑو. آج پوری قوم اور بالخصوص علماء انہی فضیلتوں کے چکر میں پڑ گئے. بھائی ایک پھول ہے، ایک چمن ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں سارے پھول کھڑے ہیں. کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی پرپل کلر کا ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی بلیک ہے، وائٹ ہے، بلو ہے، ہر قسم کا، گرین ہے، ہر قسم کے پھول ہیں. اس میں اس میں نقص نہ تلاش کرے کہ خوبصورت کون ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنے بنفس نفیس خوبصورت نہیں ہے. بات سوچتے جانا، کوئی بنفس نفیس اپنی بذات خود اپنی ذات سمیت خوبصورت کوئی نہیں ہے. وہ تھے عام پھول تھے، ان پہ عکس مصطفیٰ پڑ گیا. عکس مصطفیٰ جو پڑا مختلف رنگوں میں ظاہر ہوا. کوئی صدیق، کوئی عمر، کوئی عثمان، کوئی علی، کوئی حسنین، کوئی ابو ذر، کوئی ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، کوئی سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، حمزہ، عروہ، کتنے نام لوں. ایک چہرہ تھا، اس سے اتنے عکس نکلے، اپنا اپنا رنگ لیے کہ جتنے بیٹھے تھے مختلف رنگوں سے وہ آشنا، مختلف رنگوں سے وہ ظاہر ہو گئے. کسی کا ذاتی کمال میں نہیں گنتا، کمال ہے تو مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ان رنگوں میں تفاوت کرے، فرق ڈالے، صحابہ ہو یا اہل بیت فرق ڈالے، صحابہ میں فرق ڈالے، تو فرق کس میں ڈال رہا ہے؟ جلوہ مصطفیٰ میں فرق ڈالا. اس چہرے سے جو نور نکلا، رنگ برنگا، رنگا رنگ میلا، وہ تفاوت اور فرق کر رہا ہے اس عکس مصطفیٰ میں، اس نور مصطفیٰ میں. توہین مصطفیٰ کر رہا ہے، توہین مصطفیٰ کر رہا ہے، وہ گستاخ رسول ہے. اس وجہ سے آبنائے جنس مارا، ہم جیسے گندے لوگوں کو نہیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں فرق قائم کریں.
ہماری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کو ترازو میں تولنا شروع کر دیں. نادان جس نے محبت سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اس کی آنکھ شرابی ہو گئی ہے، اس کی آنکھ میں نشہ آیا ہے، اللہ کا نشہ آیا ہے. تو کس آنکھ کو جھٹلائے گا؟ کس آنکھ کا انکار کرے گا؟ کس آنکھ کو چھوڑے گا؟ ان کے پاؤں کی دھول مل جائے تو سرما بنا لے. مزہ اس میں ہے، اسلام اس کو کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ الم تر کیف، اور میں اسی کو لوں گا وتری الشمس. وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو حضور نہیں تھے، بعد میں بھی نہیں تھے. یہ کیوں کہا؟ اب علماء اس کی اپنی جہات پیش کریں گے مختلف مکاتب کے کہ اس کا معنی صرف ایک اشارہ ہے. جی آپ نے نہیں دیکھا، جیسے ہم کہتے ہیں تم نے نہیں دیکھا تھا ایسا ہوا. وہ بندہ تو نہیں ہوتا، تو وہ ایک ایسے مثال کے طور پہ کہہ دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ مثال ہی ہے، حقیقت نہیں ہے. یہی کہتے ہیں نا کہ حقیقت نہیں ہے، ایک مثال ہے. تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. تو جس کے اپنے وجود کی کوئی مثال نہیں، اس کے کلام کی بھی کوئی مثال نہیں. لہذا مثال نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. میں ثابت کرتا ہوں. کیسے کہ سب سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جابر نے پوچھا کہ کون محبوب کس کو بنایا گیا؟ کہا تیرے آقا کو بنایا گیا. مختصر کر رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو نور اولین ہے، تخلیق اولین ہے، خلق اولین ہے. آپ تو موجود تھے، زمین و زمان مکان ادھر ادھر کوئی کچھ بھی نہیں تھا، اوپر نیچے کیا تھا کوئی بتا ہی نہیں سکتا. لا مکان کی کوئی ایک بھی تصویر کھینچ دے میں مان جاؤں گا. جب تصویر کھینچی جاتی ہے تو اس کے لیے مکان ہونا چاہیے. کلام جس پر کیا جاتا ہے وہ سامنے کوئی شے ہوتی ہے، اس پر کلام ہوتا ہے. شے تب بھی سامنے ہوتی ہے کہ اس کا ہونا ایک مکان کے ہونے کے مترادف ہوتا ہے. ظرف جو ہے وہ کسی سطح پر قائم رہ سکتا ہے، ہوا میں نہیں لٹک سکتا. ہوا میں بھی جب تک لٹکے گا تو وہ اس کا مکان ہوگا ظرف مکانی کے تحت، اس کا وہ بھی مکان ہوتا. ہاں البتہ اس وقت اس کا ابھی تعین یہاں ہے، یہ ہاتھ میرے اس پہ ہے، ابھی میں نے ہاتھ یہاں رکھا تو اس کا تعین یہ ہو گیا، ابھی ہاتھ میں نے یہاں رکھا تو اس کا تعین یہ ہو گیا، ابھی ہاتھ میں نے یہاں رکھا تو اس کا تعین یہ ہو گیا. تو یہ سارا جو تعین ہے یہ بھی نہیں تھا. ایسا کوئی جسد ہی کھاتا جیسے ہے، کوئی شے کوئی مٹیریل، یہ وہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. نور کیا ہے؟ ایک روشنی ہے. روشنی کی بڑی رفتار ہے اور بڑی طاقت ہے. تو گویا کسی طاقت کا نام ہے، انرجی کا نام ہے. مٹیریل ہے ہی کوئی نہیں، اصل میں بیسیکلی ہے یہ انرجی. مٹیریل جو ہمیں نظر آتا ہے یہ انرجی کو منجمد کر دیا گیا ہے. اس کو آپ اٹھائیں، اس کا ایک ویٹ ہے، وزن ہے نا، جو وزن ہے یہی تو انرجی ہے. اب اس کا وزن اس سے جدا نہیں ہو سکتا. تو جیسے اس مٹیریل کا وزن اس سے جدا نہیں ہوتا، جب وہ نور کسی قلب مومن میں سما جاتا ہے تو وزن نور کا ہوتا ہے، بظاہراً ظرف دل کا ہوتا ہے، وہ نور اس دل سے جدا نہیں ہو سکتا. حضرت غوث علی شاہ قلندر کہتے ہیں کہ یہ لکیر آتی نہیں ہے، اگر آ جائے تو جاتی نہیں، چاہے جو مرضی کر لو یہ لکیر نہیں جاتی. بڑا خزانہ ہے، بڑا خزانہ. This is the big treasure، بڑا خزانہ ہے، یہ نہیں جاتا. تو نور جب بنایا تعین نہیں تھا، ظرف مکان زمین زمان سمتیں بھی نہیں تھی. سمت کے لیے بھی کسی چیز کا پہلے ہونا ضروری ہے، پھر اسے ہم مشرق مغرب شرق غرب یا شمال جنوب ہم کر سکتے ہیں. تو گویا اس وقت نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا، نہ اوپر تھا، نہ نیچے تھا، نہ زمین تھی، نہ کوئی ظاہراً کوئی چیز ہی نہیں تھی، ایک اکیلا خدا تھا. یہ اس وقت نور بنا. اس نے اپنے نور سے نور بنایا. اشرف علی تھانوی صاحب
دارالعلوم دیوبند سے تعلق تھا، اپنی کتاب نشر الطیب میں بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر کوئی اہل علم ہے تو وہ مانتا ہے، ضدی نہیں ہوتا۔ جتنا علم کم ہوگا اتنا ہی وہ گدھا ہوگا، ضدی ہوگا۔ جتنا علم زیادہ آئے گا اور اس پہ عمل بھی کرتا ہوگا، اس سے ضد نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ نشانی عالم کی اور جاہل کی۔ عالم ضد نہیں کرتا، جاہل ضد کرتا ہے۔ اگر کوئی عالم ضدی نظر آئے تو سمجھ لو کہ معاملہ پورا ٹھہرا، اس کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ اگر علم ہوتا تو یہ بات نہ کرتا۔ ہاں پڑھا ہے تھوڑا بہت، پروفیسر صاحب کی تقریر سن لی، مصطفیٰ جان کی سن لی، ڈاکٹر شہباز کی سن لی، 4 فقرے رٹ لیے، ٹھوک دیے اپنے ممبر سے۔ لوگوں نے کہا واہ 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 کیا بات ہے، کوئی بات آ گئی، نہیں 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 ہے۔ اس وقت سمجھ لو کہ اس نے سن کے کام چلایا ہوا ہے، اس نے پڑھا باقاعدہ کسی دارالعلوم یا استاد کی مار نہیں کھائی، زانوے تلمذ اس نے تہ نہیں کیے ہوئے، اس کو کوئی مار نہیں پڑی علمی، اس کو جہالت کی مار پڑی ہے۔ اگر علم ہو تو علم ضد کی ضد ہے، کیونکہ علم اور چیز ہے، جہالت اور چیز ہے۔ علم والا محبت کی طرف جائے گا، عزت کی طرف جائے گا، اور جو بے علم ہے وہ جہالت میں گر کے ضد کی طرف جائے گا۔ ایک طرف خوبصورتی ہے، ایک طرف گدھا پن ہے، جہالت ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، یہ اس کے درمیان ایک آگئی بات، تو کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے بھی اس کو لکھا، اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگوں نے بھی لکھا، میں اس پہ پورا بیان کر چکا ہوں، حوالے موجود ہیں۔ جب بخاری شریف میں آ گیا تو پھر سب سے بڑا حوالہ، پھر جب اولیاء اللہ بیان کرتے ہیں تو ان کا تو مشاہدہ ہوتا ہے، اس سے بہتر حوالہ کیا ہے؟ بے شک آپ نور الاولین ہیں۔ اچھا وہ رکھا کہاں، وہ نور رکھا کہاں جہاں وہ چاہتا تھا؟ اچھا چاہتا کیا تھا؟ وہ تو ایک ہی آپ خود ہی تھا، کسی چیز کو چاہتا ہی نہیں تھا۔ چاہتا کسی اور چیز کو تو پہلے بنا کے رکھتا نا۔ اس نے چاہا ایک اپنے یار کو، اس نے وہ بنا کے رکھ دیا، اس کے علاوہ کوئی چیز اس نے چاہی نہیں، رکھنے کی جگہ تھی ہی نہیں۔ اب وہ رکھا کہاں؟ اس پہ بات آ کے بات ختم ہو گئی کہ اس نے بنایا کہیں بھی نہیں رکھا، جہاں بنایا جہاں سے بنا تھا وہیں رکھ دیا، کیونکہ ارد گرد کوئی ماحول نہیں تھا، کوئی خالی جگہ نہیں تھی، جو بھی تھا وہ ایک تھا، صرف ایک تھا۔ جیسے جس جگہ پہ بنایا اسی جگہ رکھ دیا، بس اسی جگہ۔ اور کہا کہ میں جب بنایا ہے اور دیکھا ہے نا تو اپنا ہی عکس تھا، تو وہ ادھر ادھر کرنے کو پھر چاہتا بھی نہیں تھا۔ 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے، آخر میں پھر بھیجا، اور میں سمجھتا ہوں بڑی خود پہ زبردستی کی، پھر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ، اتنا زیادہ درود، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مرد و زن، جتنی ان کی تعداد ہے، اس تعداد کو 1 کھرب سے ضرب دیں، اتنا درود آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یا اللہ یہ قبول فرما، آپ کی آل اصحاب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور یہ جتنے اس زمین پہ درخت ہیں، ان درختوں کی تعداد کی برابر، ہر ایک چیز کو چھوڑ کے کہتا ہوں جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کی تعداد کے برابر، اور قطرۃ الامطار، جتنی بارشیں ہو چکی ہیں یا ہوں گی ان کے قطروں کی تعداد کے برابر صلاۃ و سلام و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، آپ کی آل پہ، اصحاب پہ۔ تو جب بنایا تھا اپنا نور، تھا اپنا ہی سب کچھ، تو کسی اور کی طرف رکھنا پسند بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے اس سے پہلے کوئی اور چیز بنائی بھی نہیں۔ اگر بنائی ہوتی تو صاف ظاہر الگ رکھتا،
کیونکہ کہتا اللہ احد، میں تو واحد ہوں بھائی، دوسرا میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیس کمثلہ شیء۔ اب چونکہ کوئی چیز بنائی نہیں تھی تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی۔ اس کو اٹھایا، جہاں سے بنایا تھا وہاں رکھ دیا، وہاں رکھ دیا۔ وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا۔ اب دو چیزیں الگ جب اپوزٹ ہوئیں تو مخلوق خالق کے پاس، تو صاف ظاہر ہے مخلوق نے پھر کچھ کرنا تھا، کچھ بولنا تھا، کوئی ہوں تو کچھ تو کرنا تھا۔ مخلوق کا کام ہے کوئی آواز دینی، کوئی پوچھنا بھائی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ جو آیا ہوں تو کون ہے، میں کون ہوں، یہ کون سی جگہ کون سی ہے، یا کوئی تو ہوگا ہی نا معاملہ۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا میرے وجدان کے مطابق، تو اس وقت مخلوق نے جو بنی تھی مخلوق پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، یقیناً اس نے دیکھا کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو عربی زبان تھی، اس وقت کہا لا، کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے الا اللہ، یہی ہے جو کچھ، یہی ہے جو کچھ۔ اس وقت اس نے آگے سے پھر جواب دیا، محمد رسول اللہ، یہ جو ہے اس کی طرف سے تو بھیجا ہوا ہے، اس کی طرف سے تو بھیجا ہوا ہے۔ یہ ذرا منظر اپنے ذہن میں پکا کرے، یہ منظر ذہن میں پکا کرے کہ کوئی چیز نہیں، ہر چیز خالی ہے، ایک میڈیٹیشن ہے، کوئی چیز نہیں، ایک روشنی ہے، اس روشنی سے ایک کرن نکلی، جو اس نے نکالی وہ اس کی مخلوق تھی، وہ خالق تھا۔ اس نے پھر صاف ظاہر ہے دیکھا لا، کوئی چیز ہی نہیں، او الا اللہ، لا الہ، اسی میں لا میں الہ ہی آ رہا ہے، اور الہ لا میں ہی قابو رہتا ہے۔ یہ میں آپ کو طریقت کا اصول بتا رہا ہوں، الہ کو اگر پانا ہے تو پہلے خود کو لا کر، پہلے خود کو مٹا، من عرف نفسا فقد عرف ربا، پہلے لا میں پھنس، بت سے نکل، بت سے نکل، لا میں پھنس، الہ سامنے ہوگا۔ لا الہ، لا کوئی چیز ہے ہی نہیں الا اللہ، مگر یہی ہے سب کچھ، اللہ ہے۔ اس نے پھر آواز دی، محمد، یعنی تو میرا تعریف کیا گیا ہے، میں نے جب بنایا نا تو مجھے بہت پسند آیا، تو سب سے زیادہ تو پسند آیا، اس کا معنی ہے محمد، تعریف کیا گیا، بار بار تعریف کیا گیا۔ رسول اللہ، تو میری طرف سے بھیجا گیا ہے، ابھی بھیجا نہیں لیکن ان کو سمجھا دیا کہ تجھے بنا دیا، بھیج دیا، تو آپ اس وقت ہی بھیجے گئے ہیں۔ جب بھیجے گئے ہیں تو الم تر کیف فعل ربک بے اصحاب الفیل، محبوب میں نے تجھے بھیجا، دیکھا نہیں فیل والوں کا کیا حشر ہوا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اصحاب کہف والے وقت سورج نہیں دیکھا تھا کیونکہ تجھے پہلے بھیجا ہے۔ ظاہر ہوئے 1,24,000 کے بعد کم و بیش، لیکن پہلے بن کے بھیجے گئے تھے۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، وہ ظاہر ہوئی ہے 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کا عقد کا معاملہ تھا، نکاح کا، تو مہر ادا کرنا ہے، بھائی مہر کیا ادا کریں؟ کہا ایک دفعہ میرے محبوب پہ درود پڑھ لیا۔ اس وقت کہاں تھے آپ؟ محمد رسول اللہ، آپ بھیجے ہوئے تھے، درود تب ہی پہنچا، آپ نہ ہوتے نہ بھیجے درود کہاں پہنچتا؟
پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ کب سے پڑھتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، کب تک پڑھیں گے کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ تو کائنات بننے سے پہلے کہیں پہلے رب پڑھ رہا ہے۔ تو جب پڑھ رہا ہے تو محمد الرسول اللہ بھیجے ہوئے تھے، ظاہر ہوئے پیدا ہونے کے 40 سال بعد، مگر بھیجے ہوئے تھے کیونکہ شکل صدر ہوا۔ کیوں ہوا؟ آتے تھے فرشتے اٹھا کے لے جاتے تھے، انہوں نے کہا ہاشمیوں کا بچہ ہے، واپس کرو ورنہ سارے گھر قتل کر کے جلا دیں گے۔ ایک دفعہ واپس کر کے حضور کو آئے، پھر بھیجا، پھر جب شک صدر کا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، انہوں نے کہا سرکار ہمیں بچاؤ، یہ بچے کے ساتھ کچھ ہو گیا تم ہم سب کو مار دو گے۔ ہاشمیوں سے بڑے ڈرتے تھے، مکے کے قریش جو تھے ان سے ڈرتے تھے، قریش کا بچہ ہے تو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ کیا معاملہ ہوتا تھا حضور کے بچوں کے ساتھ کھیلنا غائب ہو جانا، دو بندوں کا لٹانا، سینہ چیرنا، یہ وہ ہمیں دکھانے کے لیے۔ سینہ اس وقت کیوں نہیں چیرا جب بنایا تھا۔ اللہم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اللہم نشرح، ہم نے آپ کا سینہ کھولا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، متکلم ماضی کا، نشرح و اشرح، تو ہم نے کھولا۔ ماضی کب کھولا؟ محمد الرسول اللہ جب تھے تب کھولا۔ اب شان مصطفیٰ کی جب بات ہوئی ہے تو پھر اب سنتے جاؤ۔ تو پھر جب آپ موجود تھے تو پھر علم تر کیف باصحاب الفیل بھی کل دی گل ہے۔ پھر والشمس وترالشمس، یہ بھی کل کی باتیں ہیں۔ آپ کہاں تھے؟ رب کے پاس تھے، جہاں سے رب دیکھ رہا تھا نا وہیں سے محمد دیکھ رہا تھا۔ اچھا رب کی تو قدرت ہے، طاقت ہے، وہ دیکھ سکتا تھا بھائی۔ پھر کیسا رب وہ عاشق ہے، کیسا اس کا یہ حبیب ہے کہ اس نے، وہ خود تو کوئی دیکھ رہا ہے خوبصورتیاں، تو ساتھ ایک اپنا حبیب رکھا ہے، اس کو دکھانا جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیسا رب ہے، کیسا طالب ہے، کیسا مطلوب ہے، کیسا الہ ہے، کیسا معبود ہے کہ اس وقت عبادت کرنے والا بھی وہ ایک محمد تھا اس کی۔ تو ایک معبود اور ایک عبد، تو ایسا معبود اور ایسا عبد جو پہلا عبد اور پہلا معبود سمجھے۔ معبود تو ازلی قدمی ذات قدیم ہے، مگر اس وقت معبود ظاہر ہوا جب ایک محمد بنا اور اس نے عبادت کی۔ تو پہلا ایک عبد ہے۔ اب وہ معبود تو ہر ایک چیز دیکھ رہا ہے، جو اس کو سجدے کر رہا ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہو دوست اور ہو بھی حبیب، محبوب ہو تو محبوب سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقب جو ہوں پڑھائے نہیں جاتے۔ ان کو نہیں پڑھایا گیا۔ جبرائیل آیا، انہوں نے کہا میں نہیں پڑھنے والا تیرے سے، میں قاری نہیں ہوں۔ جبرائیل کو پتہ ہی نہیں تھا کدھر گئے، رب نے کہا چلا جا، تو آگے رب کے حکم سے آیا تھا، یہ نہیں پتا کہ بھیجا کہاں ہے۔ اس کو سب پتا تھا، اس کو سب پتا تھا، لیکن ہمیں بتانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اقرب اسم ربک الذی خلق جو کہا تو پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے حضور کو پہلے رب کا نام پتا تھا۔ رب کا نام پہلے آپ جانتے تھے، آپ کو پتا تھا، تو پہلے کیسے پتا تھا؟ محمد الرسول اللہ وہ پہلا عبد، پہلا بندہ تھا، اس نے پہلے ایسے عبادت کی تھی کہ رب کو بھی عشق چڑھ گیا تھا، ایسی عبادت کی تھی اپنے یار کی۔ تو ایسے دوست کو بھی کوئی علم نہ دے، حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ تو جب اس نے اپنے پاس رکھا نا، ایک اور بات یہاں پہ مجھے یاد کرانا، سوال پیدا ہو رہے ہوں گے نا کئی ذہنوں میں، تو میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا جاؤں۔ بچڑا بنایا سورہ بقرہ میں ہے، علماء سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے کے لیے گئے، پیچھے ایک سامری جادوگر تھا، اس نے بچڑا بنایا
اور اس نے بولنا بھی شروع کر دیا، ساری قوم اس کی پجاری بن گئی۔ یہ مریدوں کے لیے بڑا خاص ایک تحفہ ہے کہ اگر پیر صاحب کہتے تھے کہ آسمان سے اترا ہے اور اس نے ایک نہر دودھ کی شہد کی جاری کر دی ہے، تو تم نے اس کی طرف یوں دیکھ بھی لیا تو تم ارادت سے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود ایک سامری جادوگر تھا جو بھی، اس نے وہ بچڑا بنایا اور باتیں شروع ہو گیا، سارے اس کے پوجا کرنے شروع۔ یہ حال ہوتا ہے اس قوم کا، اور ان کے ایمان اتنے ناقص اور چٹ ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں ایسے پھسلتے ہیں کہ فوراً یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت گمراہی سے توبہ کرو کہ اللہ بچائے، پاؤں پھسلنے سے توبہ کرو کہ اللہ بچائے۔ میں نے بڑے دیکھے ہیں اپنے سامنے، کئی سر ہلانے والے، کئی ٹھوٹھاں کرنے والے، بالآخر تھوڑی سی جھلک شیطان یعنی ابلیس نے دکھائی اور ان کا ایمان چٹ ہو گیا اور مردود بارگاہ طریقت ہو گئے، مرتد ہو کے چلے گئے، دفع بلا ہو گئے۔ اس واسطے ہمیشہ استقامت ایمان کی دعا کیا کرو، استقامت ایمان کی دعا کیا کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچڑا جو بنا تو لیتا ہے، ہر کو آج بھی بنا لیتے ہیں، وہ بولا کیسے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچڑا بولا کیسے؟ وہ جو تھا نا سامری، وہ بغیرت ایسا تھا کہ ایک دفعہ اس نے دیکھا جبریل جو ہے نا وہ کہیں زمین پہ آیا، اس کے نقش پا لگ گیا۔ حالانکہ جبریل تو نور ہے، لیکن لباس بشری میں آئے تو سمجھیں کہ نقش پا مل سکتا ہے، جیسے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش پا مل سکتا ہے۔ ہلکی سی ایک مثال، باقی باتیں تو اور بھی، جبریل کی تو وہاں دھول بھی نہیں پہنچتی جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات ہے۔ میں ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں کہ نور جامع بشری جامع میں آئے اور اس کا نقش پا زمین پہ ٹک جائے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جامع بشری میں آئے اس کا نقش پا زمین پہ ٹکتا ہے، اس کو پسینہ بھی آتا ہے، اس کو خون بھی آ سکتا ہے، اس کو بخار بھی چڑھ سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، بشری تمام تقاضے پورے کر سکتا ہے، کیونکہ بطور بشر جو آیا ہے، لیکن سب سے پہلے بنایا ہے اور محمد الرسول اللہ کہلوایا ہے۔ اس نے دیکھا کہ نقش پا زمین پہ لگا ہے، سامری جادوگر نے اس جگہ سے مٹی اٹھا لی، یوں کر کے مٹی اٹھا لی۔ وہ مچھڑا جب بنا ہوا تھا تو اس کے منہ میں جا کے مٹی ڈالی، جو ہی مٹی ڈالی بچڑا بولنا شروع ہو گیا، بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ جہاں جبریل کے قدم لگیں وہ مٹی اگر بچڑا بنائے جادوگر اس کے منہ میں جائے، وہ بولے اور پوری امت کو خدا سے ہٹا دے، خود معبود بن جائے، ان کو اپنا بندہ بنا لے، عبادت گزار بنا لے، پوری قوم خدا سے ہی دفع بلا ہو جائے۔ قدم کس کا تھا؟ جبریل کا۔ مٹی عام منہ میں گئی بنائے ہوئے بچڑے کے، گئی، اس نے بولنا شروع کر دیا، وہ حیران ہو کر شام سجدہ کرنے لگ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے جس جگہ پہ رکھا، اس جگہ کی یا اس نور کی اتنی اہمیت بھی نہیں تھی کہ ان کے خادم کے پاؤں کی مٹی تو جان بخش ہے، ایک مردہ کو جان دے رہی ہے، اس نے بولنا شروع کر دیا ہے، اور اس کو نہ کسی سکول میں اس بچڑے نے پڑھا، نہ اس کا کوئی ٹیچر تھا، نہ کوئی اس نے کلاسیں پاس کی، نہ اس کو کوئی دورہ کیا، کوئی اس نے کوئی اور کھاتا کسی مدرسے سے نکلا، سارا کچھ وہ بول رہا تھا۔ جبریل کے پاؤں کی مٹی، جبریل خدا کے قریب نہیں ہے، یہ سدرۃ المنتہا ایک بیر کا درخت ہے، اس کے نیچے یہ سویا رہتا ہے۔ اس نے کہا اس سے آگے میں جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں۔ اس جگہ کا جو رہنے والا ہے اس کی پاؤں کی اتنی تاثیر ہے کہ اس کی پاؤں کی مٹی اگر مردے پر پڑے تو وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں رہے، سدرۃ المنتہا اس درخت کے نیچے نہیں رہے، حضور جب نور بنا تو اللہ کے پاس رہے۔ تو اس جگہ کی جہاں پہ اللہ کی ذات کا ظہور ہے، اس ظہور الہیہ جو ہے، اس جگہ کی یہ تاثیر نہیں ہو سکتی
کہ حضور کو بولنا بھی آئے، ہر قسم کا علم بھی آئے، حضور کو وہ نظر بھی مل جائے کہ دور دراز سے دیکھیں، حضور کے پاس وہ طاقتیں بھی نہ آئیں۔ اگر جبریل کے پاؤں کی مٹی یہ طاقت دیتی ہے، مردہ بچڑا بول سکتا ہے، تو حضور تو جبرائیل جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہے، حضور عرش اولا تک ہے، اس جگہ کی یہ تاثیر ہے۔ جب حضور کو وہاں رکھا نا، حضور آٹومیٹک اس قابل ہو گئے، ہر چیز دیکھ بھی سنتے تھے، بول بھی سکتے تھے، اور دور تک آپ کی نظر کام کر بھی سکتی تھی، آپ کی وہ طاقت بھی دور تک کی تھی۔ یہ اس جگہ کا فیضان تھا جس جگہ پہ اللہ پاک نے ان کو ٹھہرایا تھا۔ اگر سدرۃ المنتہا پہ رکنے والا، اس کے پاؤں کا نشان مٹی میں یہ تاثیر دیتا ہے، اور جس کو اپنے نور سے بنایا اس کو اپنے نشان میں رکھا، اپنے ذات کے قریب رکھا، تو کیا اس سے حیات نہ ملے گی، اس سے طاقت نہ ملے گی، اس سے نظر نہ ملے گی؟ کیا اس کے پاس حیات نہیں؟ کیا اس کے پاس نظر نہیں؟ کیا اس کے پاس اختیار نہیں؟ کیا اس کے پاس علم نہیں؟ اگر سامری جادوگر پاؤں کی مٹی سے کام لے سکتا ہے، اس کی جو سدرۃ المنتہا پہ ان کا نوکر، تو سید و سردار کا کیا عالم ہوگا؟ کچھ ذرا عقل کرو حضور کے امتیوں، خوش نصیب ہو، اتنا اعلیٰ نبی تمہیں ملا، اتنا اعلیٰ رسول ملا، تم اس کی قدر گھٹاتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ تو جتنی قدر بیان کرو اتنا ہی ثواب ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ خدا تھے، ہم یہ مانتے ہیں حبیب خدا تھے۔ حبیب کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے، دنیا کا کوئی دوست ہو تو اس کو قریب کیا جاتا ہے، اور حقیقی دوست ہو اللہ کا تو اللہ دور رکھے۔ امت یہ مصطفیٰ ہو، آج امت بکھر چکی ہے، تار تار ہو چکی ہے، تم لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک نقطہ ہے محبت مصطفیٰ، اس پہ آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اس سے سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ماننا پڑے گا اگر حضور اللہ کے پاس ان کا نور رہا ہے، اس جگہ کا ایک نوکر اس سے کہیں دور اس کے پاؤں کی تاثیر زندگی دیتی ہے، تو جو پورے کا پورا اس جگہ رہا ہو، اس کا ہاتھ شفا نہیں دیتا، اس کی نظر شفا نہیں دیتی، اس کا قدم شفا نہیں دیتا، اس کا پھونک مار دینا شفا نہیں دیتا، اس کا آواز مار دینا شفا نہیں دیتا، اس کا فقط دیکھ لینا شفا نہیں دیتا۔ ابھی نبوت نہیں آئی، ابھی نبوت نہیں آئی۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں، رستے میں کہا بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ مستند حوالہ میرے پاس موجود ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں تاکہ جتنے بھی منکرین ہیں وہ دفع ہو جائیں۔ کہاں سے؟ شیطان کے غلبے سے دفع ہو جائیں، رحمان کی طرف آ جائیں۔ ان سے ہمیں نفرت نہیں، ان کے اعتقاد سے نفرت ہے۔ اس سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ ذرا سا بھی شان گھٹانے کی کوشش کرو گے، اللہ جوتے مارتا ہے، مارتا رہے گا۔ جوتے کیوں پڑ رہے ہیں مسلمانوں کو؟ کسی کا حضور کا خیال ہے؟ جو عاشق رسول کہلاتے ہیں انہی کا آپ حال دیکھ لیں۔ اپنے جب دنیا کے کام کر رہے ہوتے کہ حضور پر نور کا خیال رکھتے، کس کی امتی ہیں؟ ذرا شرم کر لو تو بات بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہمیں ایک ہی فخر ہے کہ ہم امتی مصطفیٰ ہیں، سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے، اور اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ خاتمہ بالایمان ہو، عشق مصطفیٰ ہماری جان ہو، اور عشق مصطفیٰ کی بات آئے تو جان قربان ہو۔ ہمیشہ یاد رکھو، اس سے بڑھ کے کون سی عظمت ہے؟ ابھی آپ رسول نبی اعلان نہیں ہوا، ابو طالب نے کہا بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یا ابو طالب، میں پوچھتا ہوں آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ بھتیجے سے مانگ رہے ہیں؟ بڑا چھوٹے سے مانگ رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بھتیجا چھوٹا ہے کہتا چاچا جی مینوں پیاس لگی ہے، تو چاچے اور ہی بندوبست کر دے۔ چھوٹا بڑے کو کہتا ہے، بڑا بندوبست کرتا ہے، بڑا کبھی چھوٹے کو نہیں کہتا۔ جاہلو، ابو طالب نے کیوں کہا؟ کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ بحث کریں گے اس پہ، اور ان کے در کا کتا بھی ہے تو کہتے ہیں ادب کرو۔ تو جو ایسے رشتے ہیں ان کو ڈسکس نہ کیا کرو، خدا جانے مصطفیٰ جانے۔
ہم نہ ان کی تعریف کرتے ہیں تو نہ کسی کو برا کہتے ہیں. کسی ہمیں تعلق ہے، ہمیں مقصد ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ جس گھوڑے پہ بیٹھے، آپ نے جو بلی منیزہ رکھی، آپ کے جو خادم تھے، کسی کو کھوتا گدھا کہتے تھے، خمار، کسی حضرت انس کو کہتے تھے کانوں والا. ہاں جی، ہمارے تو وہ سردار ہیں نا. حضور کہہ سکتے تھے ہمارے وہ سردار ہیں. ایک حضور کو ہنساتا تھا جیسے، اسی طرح ایک نشہ کرتا تھا. حضور نے کہا ٹھیک ہے کوڑے تو لگ گئے ہیں پر اس پہ لعنت نہ بھیجو، میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر میری اور اللہ کی محبت ہے. کس نے کہا ابو طالب کو کہ بھتیجے سے کہیں پیاس لگے؟ جب انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، ایڑی ماری، چشمہ ابلا، ٹھنڈا چشمہ. چچا جان نے بھی پیا، جانوروں نے بھی، سب نے پیا. آپ نے پھر ایڑی رکھ کے دبایا، چشمہ ختم ہو گیا، چشمہ ختم ہو گیا. اس وقت کوئی اعلان رسالت نہیں تھا، اعلان نبوت نہیں تھا. یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ محمد رسول اللہ، پہلا نور، پہلا عبد، پہلا عبادت کرنے والا، پہلا بندہ خدا کو سجدہ کرنے والا، فنا فی اللہ، بقا باللہ پہ پہلا بندہ فائز، پہلا سچا غلام بھی، بندہ بھی، نبی بھی، رسول بھی، عاشق بھی، معشوق بھی، طالب بھی، مطلوب بھی، پہلا ہی پہلا سارا کچھ. کیسے ہو گیا؟ بچے ہیں، 40 سال کے بعد نبوت آئی ہے. تھے پہلے، ظاہر بعد میں ہوئے. کیوں پہلے ہی ظاہر ہوئے؟ تاکہ اپنا اوصاف لوگوں میں دکھا دیں، تو جب ان کو گواہی دینی پڑے تو کہہ سکے کیا میں صادق ہوں، کیا میں امین ہوں، کیا میں پیار کرنے والا ہوں، کیا میں عدل کرنے والا ہوں، کیا میں سچ بولنے والا ہوں. انہوں نے کہا آپ ہیں تو پھر مانو میں پھر وہ بھی ہوں، یعنی اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. انہوں نے بہت سوچا، کہا واقعی ہر چیز جب ہے تو یہ ہے بھیجا ہوا. اگر کہیں کچھ کمی رہ جاتی تو پھر تو ہم مان لیتے. ہر چیز جو صحیح کہہ رہا ہے تو پھر واقعی وہی ہے جو بھیجا ہوا ہے. اس وجہ سے 40 سال آپ نے اپنا کردار پیش کیا. 40 سال کردار پیش کرنے کے بعد پھر اعلان کیا کہ میں اس کا نبی ہوں، محمد رسول اللہ، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. اب یہ آپ بتائیں، قرآن میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے؟ بتائیں جی. پہلی آیت کیا اتری؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. کیا اس میں کہا کہ کیا آپ نبی ہیں یا رسول ہیں؟ یہ کہا تھا. پھر آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میں اس کی طرف سے بھیجا ہوں؟ آپ کو بہت پہلے پتا تھا کہ مجھے پہلے بنایا ہے، پہلے میں ہی بھیجا گیا ہوں، آیا آخر میں. اب میں خاتم النبیین ہوں، تاجدار ختم نبوت ہوں. میں نے آج نبوت کو مور لگا کے بند کر دیا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو لعنتی ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے. خدا کی اس پہ دن رات لعنت برسے گی جو یہ کہے گا، اور برس رہی ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ خدا کو ایک مانے، رسول کو ایک مانے. بس اس کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، قرآن شریف سمیت مانتے ہیں، لیکن خدا اور رسول میں ذرا سا کوئی فرق کرے تو وہ بھی ہمارے لیے مشکوک ہو جاتا ہے. کیونکہ توحید کی تعلیم تھی، پھیلائی محمد نے. کام چلے، جس کی کوئی چیز ہو وہ بہتر جانتا ہے یا دوسرا بہتر جانتا ہے. توحید خدا کا ایک ہونا کیا خدا کو یہ نفع دیتا ہے کہ کسی کو بتائیں کہ وہ مان بھائی خدا کو ایک ہونا؟ وہ تو جیسا تھا ایسا ہی ہے. کام خدا کا تھا، پھیلایا مصطفیٰ نے ہے. یہ الگ بات ہے کہ چیز اس کی تھی، پھیلا مصطفیٰ نے دی. ہر کوئی اپنی چیز پھیلاتا ہے، مصطفیٰ نے اپنی کوئی چیز نہیں پھیلائی. جو کچھ پھیلایا ہے خدا کا پھیلایا ہے. تو پھر اپنا کیا ہے؟ یا اللہ اپنا کیا ہے؟ ذرا غور کرو. ہر کوئی اپنی چیز پھیلاتا ہے. تو انہوں نے ساری توحید پھیلائی ہے، یہ تو خدا کی ہے. اپنا کیا پھیلایا ہے؟ اپنی تو تھا ہی کچھ نہیں. جو کچھ پھیلایا انہی کا پھیلایا. ہر کوئی اپنی چیز پھیلاتا ہے. سوچتے جاؤ
ہر کوئی اپنی چیز پھیلاتا ہے، اپنی ملکیت جس پہ ہو، اپنا اختیار جس پہ ہو۔ ہائے ہائے، آج پتہ چلا کہ ادھر بھی اختیار انہی کا تھا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ اور امام اہل سنت نے کیا کہا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ نہیں سمجھ بات آئی؟ اور جس کی چیز ہو وہ پھیلاتا ہے، یا چیز دوسری کی ہے پھیلا دوسرا رہا ہے۔ جاہل اگر دوسرا سمجھے گا تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، دوسرا سمجھے گا۔ اور خدا کی طاقت کو محمد پھیلا سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، علماء بیٹھے ہیں، توحید اللہ کی طاقت ہے؟ اس کی قدرتوں کو پھیلانا بتانا وہی بتا سکتا ہے جو اس کا مظہر ہو۔ کوئی یہ کر سکتا ہے؟ جس کی طاقت ہو وہی جانتا ہے۔ توحید اس کی طاقت ہے، ربوبیت اس کی طاقت ہے، الوہیت اس کی طاقت ہے، عظمت اس کی طاقت ہے۔ وہ حرم عظمت میں جو موجود ہے یہ اس کی طاقت ہے۔ تو اس کے حرم کو بیان کرنا، اتنا پردہ داری، اتنی پردے داری، وہ پردے ہٹانے والا اس کے کون ہے؟ اس کے پردے ہٹانے والا کون ہے؟ مخلوق کو بتانے والا کون ہے کہ تمہارا خالق کیسا ہے؟ توحید رب کی پھیلا، محمد رہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی چیز پھیلاتا ہے۔ پتہ چلا محمد کا ذاتی کچھ نہیں، محمد کا جو کچھ ہے وہ خدا کا جو کچھ ہے وہ محمد کا ہے۔ جو کچھ خدا کا ہے وہ محمد کا ہے۔ صرف وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اللہ و محمد میں فقط فرق ہے اتنا، وہاں پردہ نشینی ہے، یہاں پردہ دری ہے۔ کسی عاشق نے کہا تھا، کسی عاشق نے کہا تھا کہ وہ پردے میں رہتا ہے، یہ عام پھرتا ہے۔ وہ خالق ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ وہ بنا کے پردے میں ہو گیا۔ آج ایک عجیب و غریب ٹاپک ہے۔ تیرے بندے کی نشانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ بڑی خطرناک بات ہے یہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطرناک بات بھی محبت ناک بن جاتی ہے۔ کیا چیز ہوگی؟ کہا جب چہرہ دیکھو گے تو چہرہ تو بندے کا نظر آئے گا، اندر طاقت رب کی نظر آئے گی۔ کیا تمہارے اندر جو طاقت ہے، تم مثلا 10 کلو وزن اٹھا سکتے ہو تو یہ تمہاری ہے، رب کی طرف سے عطا کردہ ہے یا تمہاری ہے؟ ابھی تم بیٹھے ہو اتنی دیر سے، طاقت ہے تو بیٹھے ہو، کیا یہ عطا کردہ رب کی ہے یا آپ خود بن کے بیٹھے ہو؟ رب کی ہے۔ تو اللہ جس کے چہرے سے یاد آئے تو چہرہ ہوگا بندے کا، اندر ہوگا رب کا سب کچھ۔ اب کو کہے گا شرک ہو گیا، میں نے پہلے مثال دے دی، یہ میں اٹھا رہا ہوں، یہ طاقت ہے میری نہیں ہے، اللہ نے طاقت دی تو میں نے اٹھایا۔ چہرہ دیکھا رب یاد آ گیا، چہرہ بندے کا ہے، رب کیوں یاد آیا؟ اندر رب ہے۔ بنایا خود پردے میں ہو گیا، پہلے پردے میں نہیں تھا۔ نو پہلے پردے میں نہیں تھا، پہلے جیسا تھا ویسا تھا۔ بعد میں جب بنا بیٹھا تو بناتے ہی پردے میں چلا گیا۔ ایسا اس نے کیوں کیا؟ اگر وہ ظاہر ہو جاتا تو معاملہ کچھ اور تھا، تو معاملہ کچھ اور تھا۔
ابو ہریرہ سے پوچھو کہ مدینے کے گلیوں میں کون تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابو ہریرہ سے پوچھو، اور حسان بن ثابت سے پوچھو، کان، اور میں کچھ نہیں پڑھوں گا، کاننا کا قد خلقت ما تشاء، تمہیں ویسا بنایا جیسے تم نے چاہا۔ یہ وہ ہستی ہے، صحابہ حضرت حسان انصاری کیا کہہ رہے ہیں؟ کاننا کا قد خلقت ما تشاء، ایسا بنایا جیسے تو نے چاہا۔ یہ وہ ہستی ہے، ابھی معرض وجود میں نہیں آئی لیکن پھر بھی چاہت رکھتی ہے، پھر بھی چاہت رکھتی ہے۔ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کا جسم پہلے آیا یا مرضی پہلے آئی؟ جسم پہلے آیا، بعد میں مرضی آئی۔ حضور کی کیسی ہستی ہے کہ جسم آیا ہی نہیں، مرضی پہلے آ گئی۔ جسم آیا نہیں، مرضی پہلے آ گئی۔ اور لوح قلم کا علم تیرے علم سے ہے۔ پہلے لوح بنی، قلم بنی، کیا بنی؟ اس سے پتہ چلا کہ پہلے آپ بنے، پہلے آپ بنے۔ تو ایک چیز مرض وجود میں نہیں آئی مگر مرضی رکھتی ہے، ابھی بھی نہیں سمجھ آیا۔ اپنے نور سے بنایا، اپنے پاس رکھا، جبرائیل سدرۃ المنتہا میں بیٹھا، پاؤں کی مٹی میں طاقت، مردے میں زندگی ڈال دے، جو اپنے پاس رکھا اس کی کتنی طاقت ہوگی، کتنا علم ہوگا، کتنا وہ جانتا ہوگا۔ اس کا علم جو ہے اس سے تو لوح قلم بنا ہے، لوح قلم میں علم لکھا گیا، اور اس کو جو چاہنے والا عمر ہے اگر وہ خواہش کرے تو آیات بن گئی ہیں، مشورہ دیا تو آیات بن گئی ہیں۔ غار میں بیٹھا تو ثانی یسنین کہا، ایک سے دوسرا بنا دیا، اسی کا پرتو ہے یہ، ایک ادھر ہے ایک ادھر، اسی کا پرتو بنا دیا، صدیق پرتو ہے۔ کسی کو بستر پر سلایا، دیکھنے والوں نے کہا مصطفیٰ سو رہا ہے، مصطفیٰ چلا گیا، بشکل علی موجود تھا۔ اب میں کیا کہوں، یہ کیا ہستی تھی، مصطفیٰ کریم کی کیا ہستی تھی، ہمارے ذہن سوچنے سے کس۔ خلقت مبرام من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، جیسا تو چاہتا رہا ویسے بناتا رہا۔ ابھی وجود میں نہیں آیا، چاہت پہلے، جیسے چاہ رہا ایسے بن رہا ہے۔ اچھا، چاہت جیسے وہ بنا رہا تھا تو چاہت ان کی تھی، تو اس کا بنانا ان کی چاہت کے تابع تھا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں تابعداری نہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ یہاں محبت ہے، محبت میں وہ جیسے چاہتا رہا یہ بناتا رہا، تابعداری نہیں، زیر نہیں، طالب علم نہیں، ہاں طالب ہے، طالب ہے، محبت میں طالب ہے اس چاہت کا، جیسے اس نے چاہا بنا دیا۔ اس لیے کہا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں عذاب کر ہی نہیں سکتا، اگر تو بیٹھا ہو نا ان میں تو میں ان کو ذرا بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ علم الانسان ما لم یعلم، میں نے وہ سکھایا جو سیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب آپ جو بھی سیکھتے ہیں سیکھ جاتے ہیں، اگر آپ سیکھ نہ سکتے ہوتے تو پھر سیکھ کیوں جاتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کچھ سیکھنا اور ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے جو بنایا انسان اول، اس کو وہ کچھ سکھایا جو کوئی انسان سیکھنے کے قابل نہ تھا۔ ہاں، ان سے نسبت جو جوڑتا گیا پھر وہ بھی وہ سیکھتا گیا، عام انسان اب بھی ان کو نہیں سیکھ سکتا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اب سمجھ آ گئی کہ فیل کو اور اصحاب کہف کے سورج کو دیکھنا یہ معمولی بات، معمولی بات۔ پھر قرآن میں کہا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا۔
ہے بس والشمس والضحاہا، اس سورج کی قسم. یہاں مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر کا وتر الشمس، سورج کو نہیں دے، ادھر کا والشمس، میں سورج کی قسم اٹھا اے اس سورج کو دیکھنے والے، اے میرے سورج، اس سورج کو دیکھنے والے میں تیری قسم اٹھا رہا ہوں. والشمس والضحاہا والقمر اذا تلا، مفسرین کہتے ہیں والقمر سے مراد مولا علی کی ذات، کہ آگے آگے حضور جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے علی جا رہے ہیں. تو یہ شانیں ہیں اس حبیب کبریا کی. تم اس ہستی کے متعلق کیڑے نکالنے بیٹھ گئے ہو جاہل ہو. اگر اس طرف آؤ گے تو جبرائیل کے پر جل گئے تھے، تم تو اس کے کہیں دور کی خاک بھی نہیں ہو. اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. اعمال اکارت چلے جائیں گے. سچی توبہ کر کے عاشق مصطفیٰ بن جاؤ، حضور کی حب میں زندگی گزارنا پسند کرو اور بسر کرو. اسی میں تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے مشن کا، محبت مشن انٹرنیشنل کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، کسی سیاست سے کوئی غرض نہیں، کسی پارٹی کے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہاں، پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، قوم کے لیے دعا گو ہیں، اور جو لوگ پاکستان کو بچانے میں ہر وقت سرگرم رہتے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں. دوسری بات یہ بھی سن لو کہ کسی فرقے کے ہم خلاف نہیں. فرقہ ورائیت سے یہ ہمارا مشن پاک ہے. جو بھی جس فرقے میں ہے اس کو ایک ہی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ حب نبی اپنا لو، بس ہم اور تم ایک ہو. حب نبی اپنا لو، ہم اور تم ایک ہی ہیں. باقی جو اختلافات تم نے فضیلتوں کے ڈال لیے ہیں، یہ بڑا، یہ چھوٹا، یہ صحابہ اہل بیت میں جنگ، مختلف صحابہ میں جنگ، اہل بیت میں پھر کون اہل بیت، یہ بنو ہاشم، یہ وہ، یہ سب فضول ہے. کبھی اس میں حضور نے بحث نہیں کی، نہ کبھی کچھ کہا. ان چیزوں میں قطن نہیں پڑنا. تو اصل بات ایک ہی ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف فقط ایک اپنا نقطہ مطمع نظر، وہ حب نبی بنا لو، عشق نبی بنا لو، عشق رسول بنا لو. یعنی کہ ساری چیزیں چھوڑ کے محبت مصطفیٰ کو اپنا لو، بس پھر ہم اور تم ایک ہیں. محبت مصطفیٰ اپنا لو، ہم اور تم ایک ہیں. بالکل جیسے صحابہ نے محبت کی، جیسے اہل بیت نے محبت کی، جیسے تابعین نے محبت کی، جیسے تبع تابعین نے محبت کی، جیسے اولیاء اللہ نے محبت کی، علماء حق نے محبت کی، ایسی آپ محبت اپنا لیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں. فرقہ چاروں جو ہیں وہ برحق ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، جو بھی، ہم سب کو مانتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. چاروں برحق ہیں. کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے یا کھول کے پڑھتا ہے یا یہاں باندھتا ہے، چاروں چونکہ فقوں میں ہے. جیسا کو کرے وہ سب ٹھیک ہے. حضور کی ادائیں، ہر ادا کو میرے اللہ نے قائم رکھا ہے، جس میں بھی کوئی فرق نہیں. کسی کو زور نہیں دیتے کہ تم ان کو ایسے سمجھو، ایسے. کوئی کسی چکر میں نہ پڑو، نہ مدد میں، نہ حاضر ناظر، نہ کسی چکر میں. جنازے کے بعد دعا تو جنازے کے اندر دعا، تو قبر کے اندر دعا تو قبر کے باہر دعا. تو یہ ان ساری چیزوں کو نکل جاؤ، ان چیزوں سے نکل جاؤ. اغیار تمہیں پاش کر رہا ہے اور تمہیں ذلیل و خوار کر رہا ہے، تمہیں مٹانے کے چکر میں ہے. ان چیزوں سے نکل جاؤ. عشق مصطفیٰ ایک نقطہ میں دے رہا ہوں، عشق مصطفیٰ، اس میں آ جاؤ. میں دیکھوں گا کہ پھر فرقہ کون پیچھے بچتا ہے، مذہب کون بچتا ہے. اور ذرا حقیقت مصطفیٰ کو پھر سمجھو. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گئی تھیں تو حضور نے کہا من انت، کہا انت عائشہ. من عائشہ بنت ابی بکر، من ابی بکر بنت ابو قحافہ، من ابو قحافہ. آپ ڈر کے واپس بھاگ کے آ گئے. پھر آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا وقت ہوتا ہے، اس وقت میرے قریب نہ آیا کرو. حقیقت مصطفیٰ کے آؤ تو شب کے صدر پہ بات کرو. حقیقت مصطفیٰ پہ آؤ تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں، سورج کو پلٹتے دیکھا ہے. اور یہ اعلان نہیں سنا تھا کہ کل میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا جب فتح ہوگی. اور اسی طرح
جب صدیق اکبر اپنا وہ ملنگوں کا لباس پہن کے آئے تو کہا ملائکہ نے بھی یہ پہنا ہے. سلمان فارسی کو نہیں کہا تھا کچھ, ابو ذر کو کچھ نہیں کہا تھا, حسنین کریمین کو نہیں کہا تھا, کندھے سے نہیں اتارا تھا, پتہ ہے نا آپ کو. صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوئے تھے, غار پہ چڑھے تھے, اور مولا علی کندھے پہ چڑھ کے انہوں نے بت نہیں توڑے تھے. اور کیا آپ نے اپنی پیاری صاحبزادی کا رشتہ مولا علی سے نہیں کیا تھا؟ اور کیا آپ نے ابو بکر صدیق کے گھر شادی نہیں کی تھی؟ کیا جناب عمر کے گھر شادی نہیں کی تھی؟ کیا ان کے آپس میں رشتہ داریاں نہیں تھی؟ کیا وہ سب قریش نہیں تھے؟ اگر تم خون کو ہی لیتے ہو تو کیا انہوں نے جان نثاری نہیں کی؟ آپ پہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ پہ اوجری پھینکی گئی تو کس طرح جناب صدیق اکبر نے اوپر سے ہٹائی تھی؟ پتہ ہے آپ کو؟ پھانسی دے رہے تھے اس وقت, کس طرح انہوں نے کیا, کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ماریں کھائیں اور ان کو بچایا. تو یہ کس کو کس مرتبہ فضیلت دینے کے چکر میں ہو. میں کہتا ہوں کہ وہاں فضیلتیں ختم ہو جائیں گی عشر والے دن, جو صحابہ کو فضیلتیں ملنی ہیں اور اہل بیت کو فضیلتیں ختم ہو جائیں گی, ان کا مرتبہ پھر بھی بلند ہوگا. اتنی انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج تو کسی کو کوئی قربانی اسلام کے لیے نہیں دینی پڑتی. پیدائشی مسلمان ہو, صبح اٹھتے منہ ہاتھ دھو کے تو جو چیز چڑی کھا پی کے باہر گیا, وہاں سے کھا پی کے آ کے سو کے اٹھا تو پھر جو مرضی کر رہے ہو. وہاں ایسا نہیں تھا, وہاں کمانا بھی تھا, اسلام کے لیے مرنا تھا, مارنا تھا, لڑنا بھی تھا. بہت بڑا جہاد, اور بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھ کے حضور نے 2 پتھر باندھے ہیں. انہوں نے ساری سختیاں برداشت کی. ہمیں تو اسلام ایسے پلیٹ ہو گئے نام کے مسلمان. اصل پریکٹیکل مسلم وہ تھے جنہوں نے بہت مارے کھائیں اور پھر مارا, زخم کھائے اور زخم دیے, مارا بھی, مرے بھی, شہید بھی ہوئے, غازی بھی ہوئے, سارا کچھ کر کرا کے آج ہمارے تک یہ قرآن اور سنت اسلام, اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ ہوں تو وہ دیکھ کے حیران ہو جائیں کہ ہم تو لڑتے رہے ہیں کافروں کے خلاف, یہ بلو کے پٹھے آپس میں لڑ رہے ہیں. وہی کسی انگریز نے کہا تھا یہ کاسمیٹک اسلام ہے, ہر کسی نے اپنی پرفیوم لگائی ہوئی ہے. ان چیزوں سے کیسے نکل سکتے ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. وہ ایک ہی بات ہے کہ صرف حب نبی, بس حب نبی, سچی محبت حضور سے کر لو تو میں دیکھتا ہوں کہ فرقے سارے ختم نہ ہوں. مجھے آ کے کہنا کس طرح محبت کا کیسے کرو گے؟ جو حضور نے کیا وہ کرو گے. راستے میں کانٹا اٹھاتے ہو نہیں, تم تو کانٹا پھینکتے ہو. کیا محمد علی گزرے, اس کو کانٹا چبھے تکلیف ہو, ہمیں خوشی پہنچے. لیگ پولنگ, ٹانگیں کھینچتے ہو ایک دوسرے, جھوٹ, غیبت, بہتان, من گھڑت کیسے ٹھوک دیتے. کسی کی کوئی غلطی ہوگی اس کی عزت اچھال دینی. کوئی بچی ہے, بچہ ہے, لڑکی ہے, لڑکا ہے, او پتہ نہیں ایسے وہ پتہ چلے کی ہوا, ہر کی پتہ چلے کی ہوا, نہیں پتہ تب بھی. اور اوپر سوشل میڈیا بیڑا غرق. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نے سوال, ایک صحابہ نے پوچھا کہ معاشر والے دن میں کیا کروں کہ میرے اعمال پہ پردہ پوشی ہو جائے, میں کیا کروں؟ حضور نے کہا کہ تو لوگوں کے عیب چھپایا کر, تو لوگوں کے عیب چھپایا کر, خدا تیرے عیبوں کو چھپا لے. آج ایسے ہے جو حضور نے کیا وہ کرو. نماز فرض ہے پڑھو, جو حضور کی سنتیں پڑھو, سارا وہ تو تمہاری اپنی ذاتی عبادت ہے. لیکن جو حضور نے اور کچھ کیا معاشرے کے لیے, اسلام صرف عبادت نہیں ہے, پورا اور بہت سارے چیپٹرز ہیں. تو جو حضور نے کیا وہ کرو تو انشاءاللہ پھر حضور سے محبت بھی ظاہر ہوگی. ایک خاص نسخہ, درود پاک کثرت سے پڑھو. جو کثرت سے پڑھتے جاؤ گے, پڑھتے جاؤ گے, پڑھتے جاؤ گے, ایک وقت آئے گا کہ حضور اپنے قریب کر لیں گے. جب حضور کے قریب ہو جاؤ گے تو پھر گیت گاؤ گے حضور کے, قصیدے پڑھو گے حضور کے, گانے گیت گاؤ گے حضور کے. پھر تمہیں کوئی نہیں ہوگا کہ کیا وہ دے سکتے ہیں, کیا لے سکتے ہیں, کیا طاقت ہے, کیا علم ہے, کیا وہ حاضر ہیں, کیا ناظر ہیں, کیا دیکھ سکتے ہیں, کیا مدد ہے, کیا. سارے ان تواکاریوں سے بچ جاؤ گے. جو درود پاک پڑھو گے, جو بھی تمہیں یاد ہے. درود ابراہیمی بہت کئی زور دیتے ہیں, درود ابراہیمی وہی پڑھو. اب کثیر پڑھنا ہو تو تھوڑا پڑھنا پڑتا, اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد مبارک وسلم، یا کوئی اور صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، چھوٹے چھوٹے درود ہیں، صلی اللہ علیہ محمد، یہ بھی درود ہے۔ آپ کثرت سے پڑھتے جائیں، قرب مصطفیٰ ملتا جائے گا۔ حضور نے کہا، کسی نے پوچھا کہ قیامت والے دن آپ کے قریب کون ہوگا؟ حضور نے کہا جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا۔ ارے قیامت میں تو وہ قریب ہوگا، بہت بڑی جگہ ہے، تو دنیا میں کیا وہ دور رہے گا؟ جو قیامت میں قریب ہوگا بہت بڑی جگہ، تو دنیا میں وہ دور رہے گا نہیں۔ تو جب زیادہ درود پڑھو گے، حضور کے قریب ہوگے نا، تو پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس فرقے کے ہو۔ جب وہ جمال یار نظر آئے گا، پھر میں پوچھوں گا کہ تم مانتا ہے قریب کہ نہیں، کیا اختیار ہے کہ نہیں؟ تو حرکت ادھر کرے گا، تمہیں بتایا جائے گا ارے غلط کیا ہے، اپنے آپ کو درست کر، تو نے سنتے چھوڑ دی ہے، کیوں چھوڑی ہے؟ میرے علی شاہ اٹھ سنتے ادا کر۔ جب قریب ہو جاؤ گے تو میرے علی شاہ کی طرح بتایا جائے گا کہ غلط کر رہے ہو۔ پڑھو درود، ہو حضور کے قریب۔ میں دیکھتا ہوں کہ حضور کو تم مانتے ہو دیکھنے والا اور قدرت والا کہ نہیں، میں دیکھتا ہوں، میرا چیلنج۔ درود شریف کثرت سے پڑھو، میرے حضور جب قریب کریں گے تو جمال یار نظر آئے گا، تو لگ پتہ جائے گا، لگ پتہ جائے گا۔ پھر یہ حدیث سنی ہے نا، جو زیادہ کثرت سے درود پڑھتا ہے حشر والے دن میرے قریب ہوگا۔ تو قریب والا سارے حرکات و سکنات دیکھتا ہے۔ تو جب زیادہ درود پڑھ کے تم حضور کے قریب دنیا میں ہوگے، تو کیا حضور کے قرب کی ہوائیں، آپ کا تمام محسوسات آپ کو محسوس نہیں ہوں گے؟ اس کا مطلب تم قریب ہی نہیں ہو۔ تو جب درود پڑھ کے قریب ہوگے تو تم خود حضور کو دیکھ سکتے ہو، احساس میں ان کا احساس آئے گا، محسوسات میں ان کا احساس آئے گا۔ تو تم اگر درود ان پہ پڑھ کے ان کے قریب ہو کے محسوس کر سکتے ہو، تو جن پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ کچھ محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ نہیں سمجھ آیا بھائی؟ جو درود پڑھنے والا ہے وہ تو بڑے مقام 10 مرتبہ بلند ہوتے گئے ہر درود کے ساتھ، 10 گناہ تو مٹتے مٹتے گناہ ختم ہو گئے۔ اچھا اس میں ثواب ملتا گیا، نیکیاں بھی بڑھتی گئیں، وہ بھی بڑھتی گئیں، اچھا درجے بھی بلند ہوتے گئے۔ وقت یہ آیا کہ میرے علی سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، مجھے سامنے ایک یہ واقعہ سرکار پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آ گیا۔ تو اگر درود پڑھنے والا قریب ہو جاتا ہے، محسوسات کی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور حضور کے دیدار مجلس سے محمدی نصیب ہو جاتی ہے، تو جس پر درود پڑھا جا رہا ہے کیا وہ دیکھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا؟ طاقت نہیں ہے، نظر نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ پڑھنے والا تو وہاں پہنچ جائے، اور جس پہ پڑھا جا رہا ہے وہ یہاں نہ آ سکے۔ میری سمجھ سے بالا تارا یہ چیزیں۔ قصیدہ بردہ لکھا امام بصیری نے، فالحی تھا، حضور خواب میں آئے۔ قصیدہ آپ نے خواب میں لکھا تھا یا ظاہری حالت میں؟ قصیدہ ظاہری حالت میں لکھا، حضور خواب میں ملے، چادر عطا کی، چادر اوپر تھی، اور وہ فالحی ٹھیک ہو گیا تھا، نام پڑ گیا قصیدہ بردہ۔ اب جس نے حضور سے محبت کی وہ اتنا قریب تھا کہ جب اس نے لکھا تو حضور نے سنا، اور اتنا قریب تھا کہ حضور نے عالم رویا میں اس کو عطا بھی کر دیا۔ یعنی حضور کی قدرت کا عالم دیکھو کہ حالت ظاہری میں نہیں، ایک آدمی سو رہا ہے، خواب میں آتے ہیں، اور عالم ایک عالم رویا الگ ایک جہان ہے، اس جہان میں آ کے ان کو پتہ ہے فلاں جگہ پہ امام بصیری سو رہا ہے، اور سوئے وہ عالم رویا میں آپ گئے، وہاں سے اس کے گھر پر اس تک گئے، وہاں پہنچ کے اس کو ٹھیک بھی کیا، چادر عطا کر کے، پھر عالم رویا سے نکل کے جس عالم میں ارواح میں آپ تھے وہاں پہنچ گئے۔ امام بصیری جب اٹھا تو اس جہان میں آنکھ کھلی، اس کی عالم رویا سے بیدار ہوا، چادر پاس فالج جا چکا تھا۔ تو میں کہتا ہوں ساری چیزوں کو چھوڑو، حب نبی اپنا لو، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک پوائنٹ حب نبی کو اپنا لو، ہر مصیبت ٹل جائے گی۔ حب نبی اپنا لو، مصطفیٰ والے ہو جاؤ گے۔ جب مصطفیٰ والے ہو جاؤ گے تو سمجھو کہ تم خدا والے بن گئے ہو۔ حضرت ابو بکر بن عثمان فرماتے ہیں
رسالہ کشیریہ کی میں پہلا قول اب بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا تھا تو اس میں کچھ بیان میں اب کروں گا۔ حضرت ابو عثمان حیری نے حضرت محمد بن فضل بلخی کی طرف خط لکھ کر پوچھا کہ بدبختی کی کیا علامات ہیں۔ اب مریدین ذرا غور سے سنیں، اور اس کو ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کرنا بہت ضروری ہے، لیکن بڑے غور سے سنیں کہ بدبختی کس کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو جواب میں 3 چیزیں لکھی۔ رسالہ کشیریہ تصوف کو بڑا مضبوط، بڑا مشہور، بڑا ایک نامور رسالہ ہے۔ پہلی انہوں نے یہ علامت لکھی بدبخت کی کہ علم دیا جائے اور عمل سے معرومی ہو، علم دیا جائے اور عمل سے معرومی ہو۔ دوسری بات انہوں نے لکھی کہ عمل کی توفیق حاصل ہو اور اخلاص سے معرومی ہو، وہ بھی بدبخت، وہ بھی پہلے تو علم نہیں ہے، علم آ گیا تو عمل سے معرومی، یہ پہلی نشانی، اور عمل کی اگر کر بھی لیا تو اخلاص سے خالی ہوگا۔ جیسے میرے سامنے بڑا کئی بندے کام کر لیتے ہیں بظاہر پتہ چلے کہ تاکہ یہ بڑا عمل کر رہے ہیں، لیکن الو جب تک تمہارے اندر اخلاص سے ہوگا، اس سے کرو گے تو وہ پتہ چلے گا یہ اخلاص سے کر رہا ہے، یہ بکواس سے کر رہا ہے، نمبر بنانے کے لیے نہیں بلکہ اخلاص نظر آئے۔ تو کیا فقیر اندھا ہوتا ہے؟ نہیں، فقیر دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ فقیر محبت کو سمجھتا ہے، جو محبت اس سے کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھتا ہے، اور کس سے کتنی محبت کرنی ہے اس کو بھی سمجھتا ہے، اور مرکز محبت ہو کر بھی ہر ایک میں محبت تقسیم تو کرتا ہے، مگر حصہ و قدر جسہ دیتا ہے۔ تو علم دیا جائے اور عمل سے معروم ہو، اور بعض عمل کرتے عمل کی توفیق حاصل ہو مگر اخلاص سے معروم ہو۔ تیسری کیا بدبختی بتائی مرید کی؟ صالحین کی صحبت حاصل ہو لیکن ان کا احترام نہ کر سکے، صحبت تو ملے مگر ادب سے معروم رہ جائیں۔ پھر آگے مزید فرماتے ہیں حضرت محمد بن فضل فرماتے ہیں اس آدمی پر تعجب ہے جو اس لیے جنگل طے کرتا ہے کہ اللہ تک پہنچے اور آثار نبوت دیکھے، اور وہ اپنے نفس اور خواہش کو طے کر کے کیوں نہیں آتا کہ اپنے دل تک پہنچ جائے اور اپنے رب کو دیکھے۔ یعنی میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا کہ گھر بار چھوڑ دی، ہر ایک چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں گلی کوچوں میں ادھر ادھر کر رہے ہیں، اور سب بکواس، کوئی فائدہ نہیں، بغیر بنا یعنی کہ مرشد کے بغیر تو یہ راستہ ہے ہی ہلاکت کا، جو بھی بنا پیر بنا مرشد اس راستے میں چلا ہلاک ہوگا۔ من تزاد بغیر علم فقط جن فی آخر عمرہ او مات کافرا، حدیث ہے جو بغیر علم معرفت کا راستہ طے کرے گا یا تو پاگل ہو جائے گا یا کافر مر جائے گا۔ تو جنگلوں میں ادھر گھومنا ادھر پھرنا دوڑنا، یہ وہ جلیاں پٹیاں سدیاں، بکواس، کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ چھوڑ کے تو اس نے ایک کام نہیں کیا کہ اپنے نفس اور خواہش کو طے کر کے کیوں نہیں آتا، اپنے نفس کو چھوڑے اور دل تک پہنچ جائے اور اپنے رب کے آثار دیکھے۔ آسان فارمولہ بتایا کہ نفس کو چھوڑ، دل تک پہنچ اور اپنے رب کے آثار دیکھ۔ ایک اور زبردست بات کر رہے ہیں رسالہ کشیریہ والے، کہتے ہیں حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم مرید کو رخصتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت خاص بات ہے کہ وظائف بہت زیادہ ہیں تو آدھے کر لو، 3 ایسے کر لو، رخصتیں مانگ رہا ہے، عرس ہے، چلا ہے عرس پہ تو آیا ہوں لیکن آگے 3 دن میں یہ رخصت لے رہا ہے، 2 دن بیٹھوں گا چلے رخصت، 1 دن بیٹھوں گا، یا صرف عرس پہ آؤں گا، یا ایسے نہیں اگلے عرس پہ آ جاؤں گا، یا سفر ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی نہ کوئی، یعنی کہ رخصت مانگ رہا ہے۔ بیماری تھوڑی سی ہوئی تو بس وضو نہیں کر سکتا، نماز گئی، ہاں جی رخصت مانگ۔ تو جب دیکھیں نا کہ وہ رخصتوں پہ آ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ مرید کا کوئی کام نہیں ہے رخصت مانگنا، جیسے شیخ چلا رہا ہے ویسے ہی چلے۔ اس سے آگے جناب فرماتے ہیں، اب زبردست ایک مطابقت کی بات ہے، یہ بڑی ضروری باتیں تھیں لیکن ٹاپک میرے حضور پہ شروع ہو گیا، پھر میری غیرت نے گوارا نہیں کیا میں اس طرح۔
یہ انہی کے پرتو ہے، یہ انہی کے جلوے ہیں جو بعد میں ان کی امت میں آئے اور اتنے شاہکار بنے، یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ اسے نور اولی کی یہ کرنیں ہیں، کرنیں نور اولی کی۔ حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں حضرت ابو سلیمان اور احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ حضرت احمد ان کی کسی حکم کی مخالفت نہیں کریں گے، ان کے مرید تھے۔ ایک دن وہ آئے، وہ اپنی مجلس میں واز فرما رہے تھے، انہوں نے عرض کیا تنور گرم کیا گیا آپ کیا فرماتے ہیں؟ ویسے مذاق کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 بار انہوں نے پھر پوچھا تندور گرم ہے شیخ صاحب، کیا حال ہے، کیا کرو گے؟ مذاق کر رہے تھے ایسے۔ تو اب یہ چیک ہو رہا تھا، حضرت سلمان نے فرمایا، انہوں نے کوئی عرض نہیں کیا تو حضرت سلمان نے فرمایا جاؤ اس میں جا کے بیٹھ جاؤ، مذاق میں جاؤ اس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ گویا ان کا دل ان سے تنگ ہو گیا تھا۔ پھر ایک گھڑی حضرت سلمان نے ان سے غفلت اختیار کی، تھوڑی دیر نہیں پوچھا کہ کیا کرتا، اٹھ کے چلے گئے، نہیں پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا، فرمایا جو وہ احمد تندور کے اندر بیٹھا اس کو نکال لو، گرم تندور سے جلتا ہوا، اس کو وہاں سے نکال لو، اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ میری مخالفت کبھی نہیں کرے گا، جو میرا قول ہوگا اس کے عین مطابق چلے گا۔ جا کے تندور میں بیٹھا اور انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ تندور میں تھے اور ان کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ جو مرشد کے مطابق ہو جاتے ہیں، جو عین مطابق ہوتے ہیں، پھر وہ جلتے نہیں ہیں، وہ جلتے نہیں ہیں، ان پہ اللہ کی رحمت برستی۔ پھر حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچپن سے ارادت کی تلاش میں چل رہا تھا، رات دن میں مرشد ڈھونڈ رہا تھا، ارادت میں تھا، ارادت تلاش کر رہا تھا، کسی کا ارادہ کر لو، ارادہ کر لو۔ اور میں دل میں یہ بھی کہتا تھا رات دن کہ کاش مجھے مرید کا لفظی معنی پتہ چل جائے، ارادت کا معنی پتہ چل۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر مرید کو مرید کا معنی کی خبر ہو جائے، کسی لیکچر کی ضرورت نہیں، کوئی بات سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، صرف مرید کو یہ پتہ چل جائے کہ مرید کہتے کس کو ہے۔ پھر حضرت اسی رسالے میں ہے، حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں جب تم مرید کو دیکھو کہ وہ اپنے مراد کے علاوہ کسی کا ارادہ کرتا ہے تو جان لو اس نے اپنا کمینہ پن ظاہر کر دیا ہے، کہ اپنے مراد کے علاوہ، شیخ کے علاوہ کسی اور کا ارادہ کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ کمینہ پن دکھا رہا ہے۔ یہ وہ رسالہ ہے جو تصوف کی بنیاد ہے، تصوف کی بنیاد ہے۔ ان لوگوں نے کیسی باتیں لکھی، یہ بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے۔ پھر حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ جب کسی مرید سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے صوفیاء کرام کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے قاریوں یعنی علماء ظاہر کی صحبت سے روک دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک حد تک علماء ظاہر کی صحبت ہے، جب وہاں سے علم و درس و تدریس حاصل کر لے اب علماء باطن کی طرف آ جائے، علماء ربانیین کی طرف آ جائے اور صحبت اختیار کر کے علم باطن حاصل کر کے اس پہ عمل کر کے تقوی اور احسان کی منازل طے کر کے اللہ کا ولی بن جائے۔ اس وجہ سے پھر اس کو کسی اور صحبت میں نہیں جانا چاہیے۔ پھر حضرت دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارادت کی انتہا یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف اشارہ کرو تو اس اشارے کے ساتھ ہی اسے پالو۔ سمجھ آ رہی؟ دیکھو اللہ کے بندوں کی باتیں، اللہ کے بندوں کی باتیں، اگر تم اللہ کی طرف اشارہ کرو تو اسی اشارے کے تحت اسے پالو۔ میں نے پوچھا کون سی چیز ارادت کو گھیر لیتی ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اشارے کے بغیر اللہ کو پاؤ، یہ ارادت کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر زبردست بات کی حضرت ابو بکر دقاق فرماتے ہیں مرید اس وقت تک مرید نہیں لکھا جاتا جب تک بائیں جانب والا فرشتہ 20 سال تک کوئی اس کا عمل نہ لکھے، یعنی کہ کوئی گناہ کبیرہ 20 سال تک وہ نہ کرے، اس کے بعد جا کے اس کا نام مرید میں لکھا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو باجزید بستامی فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان بن جاتا ہے۔ یہ آخری واقعہ میں بیان کرتا ہوں، یہ بہت سارے لوگوں میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بیت اللہ شریف کہ رب کی معرفت بیت اللہ کی زیارت سے پہلے ضروری ہے۔ پھر سن لو بہت ساری ایک بڑی بیماری ہے، یہ پھر غور کر کے سن لو۔
امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بیت اللہ شریف کے رب کی معرفت بیت اللہ کی زیارت سے پہلے ضروری ہے، پھر بیت اللہ جاؤ۔ جب تک بیت اللہ کے رب کی معرفت نہ ہو بیت اللہ کی زیارت واجب نہ ہوگی۔ ان لوگوں میں سے وہ نوجوان جو شیخ کی اجازت کے بغیر حج اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ نفسانی خواہش کے تحت ایسا کرتے ہیں۔ اجازت کے بغیر اپنا نفس کہہ رہا ہے جا 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 وہاں کے پھیرے لا جا، بڑی گل ہو سی مڑ کا اس نے رتا رومال پائے ہوا اس نے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفسانی خواہش ہے۔ وہ کہتے ہیں شیخ کی بغیر اجازت حج اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ نفسانی خواہش کے تحت ایسا کرتے ہیں۔ وہ لوگ طریقت کو محض نام کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں، محض نام کے طور پہ کہتے ہیں جی ہم طریقت والے ہیں، کوئی تعلق نہیں ان کا طریقت سے، بک بک کرتے ہیں، اور ان کے پاس اس سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس قدر ان کا سفر بڑھتا ہے اسی قدر ان کے دل کا خوف بڑھتا ہے۔ جو سفر بڑھتا ہے یعنی دل کا خوف بڑھتا ہے، مراد دل سے وہ اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے، خواہشات نفسانی غالب آتی ہے تو دنیا کا خوف غالب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے نفس کی خواہش کو ترک کر کے سفر کرتے تو یہ ان کے لیے 1000 سفر سے زیادہ فائدہ مند ہوتا۔ پھر سمجھو، اگر یہ لوگ اپنے نفس کی خواہش کو ترک کر کے سفر کا ارادہ کرتے تو یہ ان کے لیے 1000 سفر سے زیادہ فائدہ مند ہوتا۔ رسالہ قشیریہ صفحہ 666 پڑھ بھی لینا۔ تو اب سمجھ میں آئی، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے حج ایک فرض ہے، کر لیں ٹھیک ہے، اور ساری عبادت کر لیں، لیکن مطابقت اختیار کرتے ہوئے کرو گے تو کئی بار حج اور عمرے کرتے چلے جاؤ، یہ آنا جانا مک جانا، اٹھنا بہنا مک جانا، ویکھاں یار تے پڑھا نمازاں، جب بھی یار کو دیکھا بس ادا ہونے لگی، قضا جانے لگی۔ دیکھا یار کو، ویکھاں یار تے پڑھا نمازاں میں، یار کو دیکھا ادا ہونے لگی، قضا جانے لگی، اور دل میں ان کی مستی سیانے لگی۔ یہ بات ہے۔ اب آخر میں حسب دستور کلام، چلے جی اب میں آپ کو ایک اچھا کلام سناتا ہوں انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، اگلے سال پھر یہ جنت کے 3 دن ہم پھر یہاں گزاریں گے، یہ محبت کے 3 دن ہم یہاں گزاریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج علامہ اقبال کا دن بھی ہے، وہ بھی ایک قلندر لاہوری، شاعر مشرق قلندر لاہوری، بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ پھر کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ واہ واہ۔ میرا جسم سایہ سے مارا، کسی بے نشان کا نشان ہوں میں، میرا جسم سایہ سے ماورا، میرا جسم سایہ سے ماورا، کسی بے نشان کا نشان ہوں میں، کسی بے نشان کا نشان ہوں میں، کسی بے نشان کا نشان ہوں میں۔ مجھے ڈھونڈنا تیرے بس نہیں، مجھے ڈھونڈنا تیرے بس نہیں، مجھے ڈھونڈنا تیرے بس نہیں، تجھے کیا خبر کہ کہاں ہوں میں، تجھے کیا خبر کہ کہاں ہوں میں، کسی بے نشان کا نشان ہوں میں، کسی بے نشان کا نشان ہوں میں۔
میں چھپا رہا تو نشان تھا، میں چھپا رہا تو نشان تھا، میں آیا ہوا تو نشان بنا، میں آیا ہوا تو نشان بنا، میں چھپا رہا تو نشان تھا، میں آیا ہوا تو نشان بنا، کبھی لا مکان ہے مکان میرا، ہائے 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 ہائے، کبھی لا مکان ہے مکان میرا، کبھی درمیان مکان ہوں میں، کبھی لا مکان ہے مکان میرا، کبھی لا مکان ہے مکان میرا، کبھی درمیان مکان ہوں میں، کبھی درمیان مکان ہوں۔ مجھے لا مکانی میں ڈھونڈ کر تجھے کیا ملے گا رے بے خبر، مجھے لا مکانی میں ڈھونڈ کر تجھے کیا ملے گا رے بے خبر، تجھے کیا ملے گا رے بے خبر، کسی چشم بینا سے پوچھ لے، کسی چشم بینا سے پوچھ لے، میں یہاں ہوں یا کہ وہاں ہوں، 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 میں یہاں ہوں یا کہ وہاں ہوں۔ یہ مقام شوق ہے کیا کہوں، کبھی بے شکل کبھی باشکل، یہ مقام شوق ہے کیا کہوں، کبھی بے شکل کبھی باشکل، کبھی بے شکل کبھی باشکل، کبھی جسم ہوں میں جان کا، کبھی جسم ہوں میں جہان کا، کبھی دیکھ جانے جہاں ہوں میں، کبھی دیکھ جانے جہاں ہوں میں یہاں ہوں یا کہ وہاں ہوں، کبھی دیکھ جانے جہاں ہوں، مجھے ڈھونڈ سبقت باصفا، وفی انفسکم ہے میرا پتہ، مجھے ڈھونڈ سبقت باصفا، وفی انفسکم ہے میرا پتہ، وفی انفسکم ہے میرا پتہ، میری جستجو تیرا فرض، میری جستجو تیرا فرض ہے، تیری جستجو کا جہاں ہوں میں، تیری جستجو کا جہاں ہوں، تیری جستجو